बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दाइक सन टी वी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक अपने नए मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर रशीद साहब के साथ एक नए अंदाज से वो NARC में रहे हैं, मुल्क को कौम की खिदमत की, फिर कनाडा चले गए, पाकिस्तान आए हुए हैं। इनके नेक जज्बात और एहसासात को लेकर हम आपकी तर्जबानी करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत नाम है, आपने बहुत काम किया है, और आज हम आपसे पूछना चाहेंगे पाकिस्तान की जो इकनॉमी को कंट्रोल करती है वो है कॉटन रूबे ज़वाल है। क्या कुछ इस पर रोशनी डालेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ लेट डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ की वजह से। जो कुछ मुझे मिला वो उनसे मिला, स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर। अब आते हैं कॉटन की तरफ। 2016 में मैं यहाँ आया था तो कॉटन हमारी फेल हो गई, और शहबाज शरीफ साहब ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, और उसके जो चेयरमैन थे उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं वैसे ही मिलने गया था उनको, तो उन्होंने मेरे सामने रिपोर्ट रखी। तो कहते हैं यार, इन्होंने तो इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी जो हैं दे दी हैं उसकी वजूहात, तो आप इसको देखोगे? तो मैंने कहा जी दे दें मुझे। खैर मैंने वो सारा जो डाटा था वो देखा, और मेरे एक और साथी हैं डॉक्टर असलम गिल, ही वाज इन फूड सेफ्टी मिनिस्ट्री में थे वो एज ए कमिश्नर। तो उन्होंने, चूँकि प्राइसेस कमीशन वाला यूनिट उनके कंट्रोल में था, तो उसने मेरी हेल्प की जब मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट किया कि जो 4 फैक्टर हैं 2015 और 16 की क्रॉप के फेल होने के, वो उन सब में से मैंने उसी डाटा को देखते हुए 4 को जो है वो मैंने शॉर्ट लिस्ट किया। और वो थे 2 फैक्टर्स जो थे वो क्लाइमेट चेंज से उनका ताल्लुक़ था, और 2 फैक्टर्स जो थे वो था उसकी कॉटन सीड क्वालिटी और सब्सिडी ऑन कॉटन। तो उसको मैंने फिर उसकी प्रेजेंटेशन बनाई, और वो जो प्रेजेंटेशन थी वो शहबाज शरीफ को सबको हमने देनी थी, मगर उस दिन मुमताज़ कादरी साहब को शहीद कर दिया गया और मैं उनसे नहीं मिल सका। फिर मेरे पास टाइम नहीं था, तो जाते जाते हमारे सेक्रेटरी थे आबिद साहब, उनको मैंने उसकी प्रेजेंटेशन दी। उसकी मैं कॉपी उनको दे गया, हालांकि वो मेरा प्रॉपर्टी राइट था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मैं फिर भी उनको दे गया। और गोपांग साहब का बेटा वहाँ उनके साथ बैठा हुआ था। गोपांग वॉज माई सीनियर इन PRC। तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। फिर मैं 2018 में आया तो लिया कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ मैंने इसको दोबारा प्रेजेंट किया, और उसी को फिर मैं अब विमेन कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है क्लाइमेट चेंज की 2 से लेकर 4 तक, उसमें वो पेपर जो है मैं वो दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि अब वक्त आ गया है कि उस वक़्त से लेकर अब तक कॉटन दोबारा फेल हो गई, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसको अब फैलाऊँ, आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप लोगों को उसके हक़ाइक़ मालूम हो सकें कि उसमें क्या मसाइल हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। जी, आपने मसाइल का भी आपको और इनका हल भी आपके पास है। क्या आप मेरे नाज़रीन को बताएंगे ये दोनों पहलू? जी, उसमें जो 2 फैक्टर्स थे उसमें एक था कि जब मैंने बारिश का डाटा इकट्ठा किया तो बहावलपुर सिर्फ एक आउटलायर था। उसको जब मैंने निकाला तो बारिश का जो टोटल होती थी वो बराबर था पिछले साल के, लेकिन बारिश का जो स्पैन था वो 2 हफ्ते बढ़ गया। इसी तरह नंबर ऑफ डेज हैविंग मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस वो भी 2 हफ्ते बढ़ गए। सो उन 2 वजूहात की वजह से हमारी जो है वो क्रॉप स्ट्रेस में आई, और फिर आपको पता है कि 2015 और 16 में इट वाज अ टोटल डिज़ास्टर। अच्छा, दूसरे 2 जो बड़े फैक्टर थे उसमें एक था सीड क्वालिटी। हमारे मुल्क में बीटी कॉटन का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, और आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग थी उसका 70% हमारी कॉटन के एक्सपोर्ट से आता था। तो जब ये बीटी कॉटन आई और उसके बाद उसमें हमने क्वालिटी चेक की, तो पहले तो वो जीन पेयर ही नहीं था, अगर था तो उसका वो टॉक्सिन लेवल ही नहीं था जो इंसेक्ट्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करता है। मुझे एक भी सैंपल ऐसा नहीं मिला जिसमें हमें वो लेवल मिला हो, और ये मैं साइंटिफिक प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। इन 4 फैक्टर्स। अच्छा, दुनिया में सब्सिडी हर मुल्क में मिलती है, मासवाई इंडिया और पाकिस्तान के, हमारे सब्सिडी नहीं है,
میں نے کچھ ڈیٹا پیش کیا تھا ان کو کہ سبسڈی کے علاوہ جو ہے کاٹن پہ جو حکومتیں اکنامک ہیلپ دیتی ہیں اپنے فارمرز کو، اس کا میں نے جب ڈیٹا بنایا تو اس میں ہم کہیں بھی نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سبسڈیز جو ہیں وہ جان بوجھ کے ختم کی جاتی ہیں تاکہ فارمر جو ہے وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ اپنی جو ہے فصل کو اگا سکے. سو دوز ور دا 4 میجر فیکٹرز تھے. اب آ جاتے ہیں بی ٹی پہ. جب سے بی ٹی آئی ہے میرے پاس اس کا سائنٹیفک ایویڈنس ہے. نیچر بایو ٹیکنالوجی میں وہ پیپر پبلش ہوا 2014 میں. 1992 سے لے کر اب تک بی ٹی کاٹن یا بی ٹی کراپس پہ جو انسیکٹس کی ریزسٹنس ہے اس کا حال یہ ہے کہ تقریباً 17 انسیکٹس ساری کراپس کے بی ٹی کے خلاف ریزسٹنس پیدا کر چکے ہیں، اور یہ 2014 تک کی بات ہے. تو سب لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بی ٹی از دا سولوشن، یس بی ٹی کی افادیت ہے، مگر بھائی وہ بی ٹی کا جو جین ہے وہ تو صحیح ہو، اس کا ٹاکسن لیول تو صحیح ہو. سائنٹیفک ورلڈ میں ہمارے مطلب پاس یہ عام خیال ہے کہ بی ٹی جو ہے وہ بہت بری ہے، مگر سائنٹیفک ورلڈ میں ہمیں اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا. مگر انٹرنیشنل کنسپریسیز میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو پیپر ہوتے ہیں ان کو چھپنے ہی نہیں دیتے لوگ. اینڈ آئی ہیو ٹنز آف ایگزامپلس مختلف ٹیکنالوجیز کے بارے میں. تو امریکنز نے خود اس کا یہ جو آلٹرنیٹ دیا ایریزونا میں، انہوں نے کہا کہ ہماری جو کاٹن ہے، جو سنگل تنے والی کاٹن ہے، اس کو اگر ہم ڈینس سیڈ ڈال کے اگر اس کو اگائیں تو وہ اس کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے بہت پہلے یہ کام کر لیا تھا. اب تو خیر وہ 3 جین اور وہ 6 جین تک باتیں چلی گئیں. اور ڈیلیما یہ ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں کو کاٹن کے بارے میں معلوم ہے ان کی بات ہی کوئی نہیں سنتا. میں یہاں نام لینا چاہوں گا ڈاکٹر ظہور کا، جو CCRI کے ڈائریکٹر رہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے وہ ڈائریکٹر ریٹائر ہوئے، ملتان کا سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے، پہلے تو وہ بنا ہوا ہے رولنگ بال، کبھی اس منسٹری میں کبھی اس منسٹری میں، اور ظہور صاحب کے بعد اب تھوڑا عرصہ پہلے انہوں نے کوئی پرماننٹ ڈائریکٹر لگایا، پہلے تھا ہی کوئی نہیں. تو آئی وانٹ ٹو ریلیٹ اٹ ود دی انٹرنیشنل کنسپریسی. اب دیکھیں کہ کاٹن کو کیسے ریموو کیا گیا اور وہاں شوگر لے کے آ گئے لوگ. تو ویسٹرن انٹرسٹ گروپس ہیں، وہ اپنا ویسٹرن انٹرسٹ دیکھتے ہیں. جو غریب ہے وہ مارا گیا بیچارہ فارمر. ڈاکٹر صاحب ذرا آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بات کی ہے کہ یہاں پر فارمر کو مارا جا رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 3 ٹینور سے 4 ٹینور سے ہر فصل نقصان میں جاری، اور خصوصی کاٹن کے حوالے سے. آپ اس بات کو کیسے ثابت کریں گے کہ ہاں یہاں کے فارمر کو مارا جا رہا ہے اور بائی ڈیزائن ہے؟ بتائیے گا ذرا. دیکھیں، اگر آپ پچھلا 3-4 سال کا ڈیٹا دیکھیں ہماری بڑی فصلوں کا، تو ہماری بڑی جو 4-5 فصلیں ہیں ان کی پیداوار آن دا ڈکلائن ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ابھی جو میز ہے وہ تھوڑا اوپر جا رہی ہے. ہائیبریڈ میز لے کے آئے تو کہاں سے لے کے آئے؟ پائنیئر سے. پائنیئر کہاں سے؟ امریکہ سے. ٹھیک ہے. بڑے جو اکانومیز آف دا ورلڈ ہیں وہ ان کو ہمیشہ کنزیومر مارکیٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ بھلے امریکہ ہو، وہ بھلے کینیڈا ہو، وہ بھلے چائنا ہو، ان کو ایک خریدنے والا چاہیے، ان کو کنزیومر مارکیٹ چاہیے. تو انہوں نے ہمیں آہستہ آہستہ ایک کنزیومر مارکیٹ میں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بڑے کامیاب ہیں وہ. اس کو میں بہت پیچھے لے کے جاؤں گا. میں نے اپنے یوٹیوب چینل ٹرمینیٹر-ریجوینیٹر میں ڈارک ایرا آف انڈیا کے نام سے ایک ٹاک جو ہے یوٹیوب پہ چلائی ہے، اس کو آپ سن لیں. ہمارا سسٹم تھا سسٹینیبل سسٹم. گوروں نے آ کے اس کو کمرشلائز کیا کیونکہ ان کو را مٹیریل چاہیے تھا، اور ہمارا جو سوشل فیبرک، ریلیجس فیبرک اور ہمارا جو ایگریکلچر فیبرک تھا اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے برباد کیا، اور یہی اس کی کنٹینیوٹی ابھی تک چل رہی ہے. بڑا خوفزدہ سینیریو آپ نے بنایا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے جی کہ میں آپ کو ایک اگزامپل دوں گا. دنیا میں ایک ملک ہے کیوبا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کمیونسٹ تھے، تو امریکنز نے ان کی شوگر انڈسٹری برباد کی. ٹھیک ہے. ان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ان کی دوائیاں بند کی. لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی پوچھے تو میں اپنے ڈاکٹرز کو کیوبا بھیجوں گا، اور اپنے ایگریکلچر اسپیشلسٹ کو ٹریننگ کے لیے میں کیوبا بھیجوں گا.
انہوں نے اتنا خوبصورت دونوں نظاموں کو سسٹینیبلی ڈیولپ کیا ہے کہ وہ دنیا میں مثال بن گئے ہیں. اور انہوں نے سارے پریشر کو جو ہے وہ جھیلا بھی اور اپنا سسٹم بھی ڈیولپ کیا. اور 2005 کا جو کشمیر کا زلزلہ آیا تھا اس میں کیوبن آئے تھے اور بہت سارے دوستوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ واٹ آر فینٹاسٹک سسٹمس دے ہیو ڈیولپڈ. میڈیکل میں انہوں نے آلٹرنیٹ میڈیکل جو دوائیاں ہیں ہربل میڈیسنس کا پورا نظام لے کے آ گئے. اور اسی طرح ایگریکلچر میں ایک پورا سسٹینیبل نظام لے کے آ گئے. اف یو وانٹ ٹو گو بیک ٹو آور سسٹینیبل سسٹم، جب انڈیا کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا جو کہ 1857 کی جنگ سے پہلے کی باتیں ہیں، تو ہمیں کیوبا کی اگزامپل ہمارے پاس موجود ہے. اچھا، ہمیں باہر نہیں جانا پڑے گا، ہمارے اندر اب اس طرح کے گروپس آ گئے ہیں، ہمارے اپنے اتنے اچھے اچھے گروپس ہیں اور ہمارے فارمرز اب اتنے سیانے ہو گئے ہیں کہ وی کین اچیو دیٹ ٹارگیٹ. اچھا، اس کی اگلی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کیمیکل فرٹیلائزرز کی قیمت اگر آپ 10 سال پہلے کمپیئر کریں تو موٹی سی مثال ہے، گندم کی ایک من جو تھا وہ بیچ کے ایک بوری یوریا کی آ جاتی تھی. اب دیکھیں نہیں آتی ہے، پونی بوری آتی ہے، ڈی اے پی کی آدھی بوری آتی ہے. تو فارمر پہ تو پریشر آ چکا، وہ فرٹیلائزر خریدنے کے قابل نہیں ہیں. تو آرگینک اور سسٹینیبل ایگریکلچر کا تو رستہ میری قدرت خود ہی کھول رہی ہے. اب ہمیں صرف اویئرنیس چاہیے. ہم جتنے دوست ہیں جو بھی ہمارے ایگریکلچر ایکسپرٹس ہیں، ہم مختلف واٹس ایپ گروپس کے ساتھ مل کے ہم اپنی والنٹیئر سروسز جو ہیں وہ دے رہے ہیں فارمرز کو. اور میرا فارمر بہت آگے نکل گیا ریسرچ اداروں سے. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے اور میں نے ان سے بہت سیکھا ہے. کیا آپ یہ بات کہنا چاہتے ہیں، فارمر کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ روایتی فارمنگ سے نکل کر آرگینک فارمنگ کی طرف آئیں؟ میں آرگینک فارمنگ کر کے تو اس کو چھوٹا نہیں کرنا چاہتا، میں بات کروں گا سسٹینیبل فارمنگ، جو ہمارا صدیوں سے نظام تھا انڈیا میں. یعنی میں نے خود دیکھا کہ میں جب 103 ML لیا میں تھا تو میرے دادا کے جو ہماری جو زمینیں تھیں، ہمارا وی ور 100% سسٹینیبل. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بلیوں کو اپنے چوزوں، مرغی کے چوزوں کی حفاظت کرتے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے. اور ہمیں کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم دکان پہ جائیں. ہماری بھیڑیں اپنی تھیں، ہماری بکریاں اپنی تھیں، ہمارا ہر چیز کھانے پینے کی everything was produced on our own farm. تو ہم اس کو کیوں نہیں واپس لا سکتے؟ ہم لا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ بھی تو زمینی حقائق ہیں، اس وقت اگر گھر میں کھانے والے 10 تھے نا، تو آج ایک گھر میں کھانے والوں کی تعداد میں اضافہ، آبادی میں بھی تو اضافہ ہو گیا نا. اور وہ سوئنگ ایریا جو ہے، کلٹیویشن ایریا رقبہ بھی وہ بھی کم ہو گیا اور آبادیوں میں منتقل ہو چکا ہے. اس میں آپ اس کو کیسے، اس کو ان جدید حالات میں اس آبادی کے بڑھتے ہوئے چیز کو کیسے مقابلے میں لائیں گے، وہ بتائیے، اس کا حل دیجیے. جی، میں ایک بہت خوبصورت بات آپ کو یاد دلاتا ہوں. میرے روحانی استاد علامہ اقبال کو مسولینی نے پوچھا کہ تم محمد کی کو مجھے ایک بات بتاؤ جو میرے دل کو لگے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے محمد نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آبادی 30,000 سے اوپر چلی جائے تو ایک نیا شہر آباد کرنا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اربنائزیشن کا بیڑا گرک کیا. لاہور کو دیکھ لیں، کراچی کو دیکھ لیں، فیصل آباد کو دیکھ لیں، اربن سپرال کیسے ہوئی. اور اس کا پوری دنیا کا یہ فنامنا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسے ہے. مگر اگر ہم اپنے محمد کو فالو کرتے تو کیا ایسے ہوتا؟ دوسری بات، سپرال ہوئی اور جتنی پروڈکٹیو لینڈز تھیں شہروں کے ارد گرد وہ تو ساری کالونیوں میں چلی گئیں. اب مجھے وہ فگر تو یاد نہیں ہے کہ کتنے ملین ہیکٹیئر جو ہے ہم وہ کھا گئے. اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ میں ابھی بہاولپور گیا تھا، میرے ایک کزن ہیں، ان کو فالج ہو گیا تھا ان کو دیکھنے. تو بہاولپور اور یزمان والی جو سڑک ہے اس پہ اتنی فرٹائل لینڈ تھی تو وہ جناب DHA گھیر کے بیٹھا ہوا ہے اس کو. آئی ایم ناٹ بلیمنگ ون سنگل پرسن یا ون سنگل پارٹی، مگر ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں اس کو کوئی اس کی نیشنل پالیسی بنا کے، بھئی ٹھیک ہے آپ آبادیاں بنائیں یار، بیرن لینڈ پہ بناؤ نا، فرٹائل لینڈ کا کیوں بیڑا گرک کر رہے ہو؟ ہم ذرا اپنے اصل ٹاپک کی طرف پھر دوبارہ سوال کرتے ہیں. کاٹن تباہی کی طرف ہے، کیا اس میں ہمارا کس کا کردار ہے؟ اور اس کردار کی نشاندہی کے بعد ساتھ فارمر کو حل دیں کہ فارمر اب وہ اس طرف آئیں، ورنہ تو بہت بھیانک تصویر کشی ہو رہی ہے. دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چیزیں ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں. کچھ
چیزیں کچھ کنسپریسیز جو ہیں وہ انسان بناتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مکر کرتے ہو، میں مکرولیاں کرتا ہوں. اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا اپنے رب پہ بڑا یقین ہے، تو ان کو کرنے دیں. اس میں آپ دیکھ لیں، جیسے میں نے اگزامپل دی ہے کہ جتنی بھی سپر پاورز ہیں ان کو تو کنزیومر مارکیٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ ایجنٹ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اندر ماشاءاللہ بڑے ایجنٹ ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پاکستان بننے سے لے کے اب تک دیکھ لیں، میں کہ وہ بلیم گیم نہیں کروں گا، میں صرف یہ ہے کہ آپ کو اویئرنیس دینی ہے. ہم اس ملک کے کسٹوڈین ہیں اور ہمیں ہی اس کو بچانا ہے. اور پاکستان کا ریئل کسٹوڈین جو ہے نا وہ میرا غریب کسان ہے. باقی جو یہ نعرے مارتے ہیں نا کہ جی ہم پاکستان کے مامے ہیں اور ہم اس کے چاچے ہیں، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. میرا غریب کسان اس کا کسٹوڈین ہے. اس کو جب بات سمجھ آ گئی تو پھر یہاں کچھ نہیں رہے گا. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی. انہوں نے یہ باتیں دل کی اتھا گہرائیوں سے کہی ہیں. ان کو دکھ ہے کہ اس کے فارمر کو لوٹا جا رہا ہے، اور لوٹنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے ملک کے سرکردہ لوگ ہیں، پالیسی میکرز ہیں، اور وہ کسی کے ایجنٹ بن کے یہ سارے کام کر رہے ہیں. پاکستان میں ایسے افراد کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. ڈیفائن آپ نے کرنا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ملک کے اصل مالک وہ چھوٹا فارمر ہے. چھوٹے فارمر سے مراد 2 سے 5 ایکڑ، 5 سے 12 ایکڑ، 12 سے 25 ایکڑ تک. یہ اگر اس سارے فگر کو بنایا جائے تو 85% فارمر ہے جو اتنی لینڈ کا مالک ہے. اس سے بڑا فگر اور بن جاتی ہیں، لیکن 85% فارمر وہ ہے. وہ ملک کو چھوڑ کے نہیں جائے گا. وہ وطن کی مٹی سے محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر کرتا ہے، اور اس کی محبت کو، اس کے ٹوٹ کے چاہنے کے جذبے کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ آپ کا کام ہے، اویئرنیس لیں، اس آواز پر لبیک کہیں. آپ نے ان چہروں کو پہچاننا ہے، اپنے حقیقی نمائندوں کو پہچاننا ہے، اور ان کو آگے لائیں کہ جو حقیقت میں آپ کے حقیقی نمائندے ہیں. وہ ایجنٹ نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو وہ آپ کے ووٹوں سے منتخب ہو کے جاتے ہیں، پاور میں آتے ہیں، وہ آپ کے نمائندے نہیں رہتے. اور یہ بات ہم نے ہر اداریے میں، اپنے ندائے کسان میگزین میں، ہر جگہ پر، ہر موقع پر کسانوں کو کہی ہے کہ خدا کے لیے منظم ہو جاؤ. جس دن آپ منظم ہو گئے تو آپ اکثریت میں ہیں، اقلیت آپ کی نمائندگی نہیں کر دے گا. ابھی بھی وقت ہے، اپنی فصلات کو بچائیے، ان سازشوں سے بچیے. لیکن جب ہوگا، جب آپ نے ہمت کرنی ہے، اپنے اداروں پر رہیے، اپنے ملک کا مال خریدیے، اسی کو بیچیے، اسی کو لگائیے، اور خود ترقی کی تحقیق میں. انشاءاللہ پھر ایک نئے عزم کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوگے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ پسند آئی تو آپ اس کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجیے گا، اور سبسکرائب بھی کیجیے گا. اللہ حافظ. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.